मैंने जब नीलम को दूसरी हालत में देखा तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा नीलम ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है और मुझे पानी पिला रही थी। जब मैंने आंख खोली तो नीलम ने कहा कि क्या हुआ सलमान, तुम ठीक तो हो? प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। मेरे घर में टोटल 4 अफराद हैं। मैं, मेरी बहन सनम, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। मेरे अब्बू सऊदी अरब में जॉब करते हैं। मेरी बहन पढ़ाती है, मुझसे 4 साल बड़ी है और अम्मी घर में ही होती हैं। मैं 9 क्लास का स्टूडेंट हूँ और हम लोग कराची में रहते हैं। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नीलम था। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को लिटाया था। 17 साल का था मैं, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था कि कौन सी लड़की को किस जगह लिटाया है, यानी मुझे तादाद ही मालूम नहीं थी। लेकिन नीलम ऐसी लड़की थी जिस पर पूरा स्कूल फिदा था, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। स्कूल क्या, वो जहाँ भी जाती थी, बाजार, मार्केट, जो इसे एक नजर देखता था वो पलट पलट कर इसे बार बार देखता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरी दुनिया में अब जाकर देख लें, शायद कोई ऐसी लड़की मिल जाए, एक जो इसके बराबर खूबसूरत हो। वरना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वो नीलम थी। यार, जितनी वो खूबसूरत थी ना, इतनी वो खूबसीरत भी थी। किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं नीलम से दोस्ती करूंगा और जरूर करूंगा। शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम इमरान था। वो लड़का भी बहुत शरीफ और सुलझा हुआ था और लड़कियों के चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नीलम को देखा कि कभी कभार वो इमरान से बात कर लेती थी, लेकिन किसी काम के सिलसिले में कभी इसे किसी चीज की जरूरत होती तो इमरान से ले लिया करती थी। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी थी, कार छोटी सी कोरे, जिसके ब्लैक कलर के शीशे थे, और मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था यार, क्योंकि पैसा तो अब्बू सऊदी अरब से भेजते थे। हमारा अपना घर था, मेरी बहन भी पढ़ाती थी और मैं पढ़ता था। हमारी एक मैडम थी स्कूल में, इनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना कि मैं भी दिखने में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था, और यार मेरी बॉडी भी बड़ी अच्छी थी। और जब मैं चश्मा लगा के निकलता था तो लड़कियां मुझे पलट पलट कर देखती थी। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैं लिटा चुका हूँ। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें नीलम को लिटाने से पहले कई ऐसी लड़कियां आएंगी जिनको मैं लिटा चुका हूँ। आपको मजा आने वाला है। ये कहानी सुन के मेरी मैडम की जो बेटी थी, इनका नाम किरण था और मुझे पसंद करती थी, और मैं बस सिर्फ इसे इस्तेमाल करने के लिए इससे बातचीत करता था। एक दिन मुझे किरण ने कहा कि सलमा, मेरे घर पे आना, मुझे तुमसे काम है। मैंने कहा, किरण, आज मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा मुश्किल है आना तुम्हारे घर। तो किरण ने अपनी अम्मी का बोला कि मुझे सलमान से काम है, वो घर आने को तैयार नहीं है। तो फिर मैडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि सलमान, क्या हुआ तुम्हें? किरण बुला रही है, तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, मैडम, मुझे काम था, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा। मैडम मुझसे कहने लगी कि मैं तो किसी काम से बाहर होंगी और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे होंगे, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और किरण का ख्याल रखना, वो घर पे अकेली होगी। अब मैं सोच रहा था कि यार ये मौका अच्छा है, चला जाता हूँ, किरण का जो भी काम है वो काम भी कर दूंगा और आज इसे लिटा भी दूंगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं किरण का ठीक से ख्याल रखूंगा। फिर मैं स्कूल से घर आया, मेरी बहन सनम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं तुम लोग के लिए खाना लगाती हूँ। फिर मैं वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होके वापस आया, यूनिफॉर्म चेंज की और फिर खाने की टेबल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी बहन सनम भी चेंज करके आ गई और वो भी फ्रेश होके आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बहन सनम थोड़ी सी सेहतमंद थी
اور اس کا بھرا بھرا جسم تھا، لمبے لمبے بال تھے اور کلر میں تو بالکل دودھ جیسی تھی۔ میں نے جب بہن کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا ہے، کاش کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنی بہن صنم کو بھی لٹاؤں گا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، اور صنم میرے پاس بیٹھو۔ پھر صنم میرے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کھانا لے کر آئی۔ کھانے میں دال چاول بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں سبزی بھی تھی جو چاول میں مکس کر کے کھائی جاتی تھی۔ ہم زیادہ تر دوپہر میں یعنی لنچ ٹائم میں چاول ہی کھاتے تھے، سفید چاول سبزی یا دال کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ۔ میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا سا موبائل استعمال کیا۔ اس کے بعد میں میڈم کے گھر چلا گیا۔ میڈم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو کرن نے دروازہ کھولا۔ کرن لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اور 4th فلور پر ان کا فلیٹ تھا اور ہم لوگ ایک بنگلے پہ رہتے تھے جو ہمارا اپنا تھا۔ میرا خیال ہے پیسوں میں بھی ہم ان سے زیادہ امیر تھے۔ کرن نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا ہے جو رات کو عموماً لڑکیاں پہن کر سوتی ہیں۔ لوز ٹائپ کا تھا اور نرم ملائم قسم کا لباس تھا، جس کا آگے کا پورا حصہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ میں جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے گئی، فریج سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں ڈال کر لیا۔ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی اور زیادہ سردی بھی نہیں تھی، ملا جلا موسم تھا۔ پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، بتاؤ کرن، تمہیں کیا کام تھا؟ تم نے اتنا ارجنٹ مجھے بلایا؟ تو اس نے کہا، آرام سے جوس پیو، پھر کام بھی بتاتی ہوں۔ میں اور کرن آرام سے جوس پینے لگے اور تھوڑی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں کرن، اب بتاؤ تم۔ اس نے کہا، سلمان ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا، یہاں کام ہے، یہاں بیٹھو، تمہیں بتاتی ہوں۔ کام میں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرنے کے جا کے دروازے کو لاک لگا دیا، یعنی کنڈی لگا دی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک کرن کو کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی، سلمان اپنا ہاتھ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیا، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا اور کہا کہ سلمان، اسے محسوس کرو، یہ کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ دوستوں وہ نرم تھا۔ بالکل جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو مجھے کرنٹ محسوس ہونے لگ گیا، لیکن مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا نہیں، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہاتھ کو کرنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں یار، یہ دل تو بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، کیا بات ہے؟ کرن، سب خیریت ہے نا؟ اس نے کہا، سلمان خیریت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلمان مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، بس میرے دماغ میں، میرے دل میں بس تم ہی ہوتے ہو۔ مجھے لگتا ہے سلمان میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا کرن، لیکن اگر میڈم کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ کرن مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم فکر مت کرو، امی سے میں بات کر لوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو سلمان، آج مجھے جی بھر کے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا میری قسمت ہے، میں خود لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں لیکن لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اب یہ کرن کوئی دیکھ لے، میری دیوانی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لڑکیاں میرے پیچھے پاگل تھی کیونکہ میں تھا بہت خوبصورت اور بالکل کم عمر بھی تھا۔ پھر کرن کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے اس نے مجھے گلے سے لگایا، کیونکہ اس کی عمر اور میری عمر تھی ایسی کہ ہم دونوں کا جسم بالکل نرم تھا۔ وہ تو پہلی دفعہ کر رہی تھی، البتہ میرا پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ کرن سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا، لیکن اگر پہلی باری کہانیاں بتانی بیٹھ گیا تو یہاں بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آگے کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں جیسے ہی بیڈ پہ گرا وہ میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے تم میرے ہاتھے چڑھے ہو۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کرنا شروع کیا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔
اب میں پریشان تھا کیونکہ کرن جو کام کر رہی تھی بڑی مہارت سے کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی اور کے ساتھ بھی تو نہیں کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کو سارے وہ طریقے آتے تھے جو شاید مجھے بھی نہیں آتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عمران کی ایک عجیب سی عادت مجھے لگ چکی تھی۔ میں جب تک عمران کے ساتھ نہ کر لیتی مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا تھا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ وہیں پر عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ عمران اور میرے بیچ دوستی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جبکہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا اور اس شہر میں وہ پڑھائی کی خاطر آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا تھا کیونکہ اس کے دوست کی فیملی باہر ملک رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب عمران مجھے ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر عمران نے مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کی اور بہت سارے وعدے کیے کہ وہ تو میرا یقین کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ تو میں نے عمران کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے تو بات صرف باتوں تک تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ دوریاں مٹنے لگی، کیونکہ ایک لڑکا لڑکی آخر کب تک دور رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں پر ان دونوں کے بیچ تیسرا کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، وہ ہمیشہ اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس وجہ سے ان کا مجھ پر کوئی بھی خیال نہ جاتا تھا۔ امی کو بھی یہ یقین تھا کہ میں پڑھائی کرنے کالج جاتی ہوں، مگر پڑھائی میں تو میرا شروع سے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ پھر جب میری ملاقات عمران سے ہوئی تو جیسے مجھے پڑھائی سے دوری اختیار کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میں گھر سے عبایا پہن کر نکلتی تھی اور کالج میں اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ عمران شکل و صورت کا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی اسی شکل صورت سے متاثر ہو کر میں اس کے پیار میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر میں ایک دن جب عمران نے مجھے ملنے کے لیے آفر کی تو میں نے حامی بھر لی۔ پھر عمران مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ یہ فلیٹ بالکل خالی تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ پھر عمران نے بتایا کہ یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ صبح ہی یہاں سے نکل جاتا ہے، اس کی ایک چابی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ پھر عمران اور میں نے کافی ساری باتیں کی۔ عمران کھانے کی بہت ساری چیزیں لے آیا، ہم دونوں نے مل کر وہ کھائی۔ پھر آہستہ آہستہ بہت دن گزرنے لگے اور ہماری ملاقاتیں تھی بھی مزید طویل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھ سے کہا کہ آخر کب تک ہم یوں ہی ملتے رہیں گے اور صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ مجھے عمران کی محبت میں کچھ پتہ نہ چلا کہ میں اس فلیٹ کے بیڈ روم میں عمران کے ساتھ چلی گئی اور ہماری بیچ شرم و حیا کی ساری دیواریں گر چکی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، کیونکہ میں عمران سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ عمران ہی مجھ سے شادی کرے گا۔ آج نہیں تو کل مجھے عمران کا ہی تو ہونا تھا، تو اس لیے میں اپنی جوانی کے دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشات کو دبانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم دونوں نے باری باری شاور لیا۔ اب میں پوری طرح سے عمران کی ہو چکی تھی۔ اب تو اکثر ہی یہ ہونے لگا تھا کہ عمران کالج سے مجھے سیدھا اس فلیٹ پر لے آیا کرتا اور ہم مل کر مستیاں کرتے رہتے تھے، اور پھر شاور لے کر عمران مجھے گھر لے آتا تھا۔ ایک دن جب امی نے میرے بال گیلے دیکھے تو ان کو مجھ پر تھوڑا سا شک ہوا۔ ہم دونوں کو ملتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عمران کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا اور میں زندگی کے بہاروں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ مجھے اپنی دونوں جہان عمران میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ اب میں کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی اور شام کے وقت بھی کسی دوست کا بہانہ کر کے عمران کے پاس سے اس فلیٹ پر چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو ان کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ پھر امی نے مجھے کہا کہ تم نے شاور کہاں پر لیا ہے، تم تو کالج گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے بہانہ کر دیا کہ راستے میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو میں نے سر پہ پانی کی بوتل لی اور اپنے سر پر تھوڑا سا پانی لگا دیا،
जिस वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेजना चाहिए, तो इमरान के चेहरे का रंग पीला होने लगा था। फिर उसने मुझे कहा कि चलो फ्लैट पर बैठकर बात करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया तो इमरान का दोस्त हमसे ही पहले फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफत महसूस होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हदें पार कर चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस होने लगा। यूं तो मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से मैं जो कुछ भी करके आ रही थी वो किसी भी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। इमरान और मैंने एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने इमरान से कह दिया था कि वह मुझसे निकाह कर ले, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाया था। पहले तो इमरान हर वक्त मुझसे शादी की बातें किया करता था, मगर आज जब हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा था, मैंने इमरान से शादी की बात कर ली और इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया। अब भी हम चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों में कोई बात की। मैं चाय पीने लगी। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर इशारों में ही अपने दोस्त को कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आया था। क्यों आज मुझे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद इमरान ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमरान ने आज बगैर हाथ लगाए मुझे घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। मुझे इमरान की बहुत ज्यादा याद सता रही थी। फिर मैंने इमरान को कॉल की कि मैं अपनी सहेली का बहाना बनाकर तुमसे मिलने आ रही हूँ, मुझे शिद्दत से तुम्हारी याद सता रही है। इमरान ने आज पहली बार मुझे इतना रवेंडली जवाब दिया था। फिर जब मैं इमरान के उस फ्लैट पर पहुंची तो उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनी हुई थी। वो एक मूवी देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। इमरान के दोस्त के साथ वो मूवी देखते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, तो इमरान ने मुझे तसल्ली दी कि इससे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी तुम अपना दोस्त ही समझो। इमरान की इस बात पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। फिर मैं वहीं पर बैठ गई। कुछ देर बाद इमरान कमरे में चला गया और मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मैं इमरान के साथ चली गई। इमरान ने अंदर से कुंडी लगाई और अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इमरान और मैंने एक दूसरे से सुकून हासिल किया। जब इमरान का जी भर गया और वो उठकर खड़ा हो गया, मुझ में अभी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ ही देर बाद दोबारा दरवाजा खुला तो मैं डर गई जब इमरान का दोस्त उसी कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं अभी इसी हालत में नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े वगैरह ले लेती थी। तब भी अचानक से वो बेड पर लपका और मेरे साथ वो सब करने लगा जो अभी अभी इमरान मेरे साथ करके गया था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, इमरान को बुलाने लगी, मगर इमरान वापस ना आया और उसका दोस्त बड़ी सख्ती के साथ मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अब भी इमरान मेरे साथ करके गया। कुछ ही देर बाद फिर से इमरान वापस आया तो मैं रोकर उसके गले लग गई और उससे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती ये हरकत की है। तो इमरान मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, मैंने खुद ही उससे इजाजत दी थी। आखिर को हम कब से इस फ्लैट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इतना भी हक नहीं बनता कि हम पर तुम भी इसको राजी कर लो। मुझे इमरान की इस बात ने अंदर तक तोड़ दिया था। इमरान मेरे जरिए अपने दोस्त को राजी कर रहा था ताकि वो उसको फ्लैट पर रहने के लिए हामी भर दे। मैं एक अजीब सी कश्मकश्मी का शिकार थी। अब मुझे इमरान के साथ उसके दोस्त ने भी जी भर के मेरे साथ सब कुछ किया था। जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी और मैं आकर सो गई थी। अगले दिन कॉलेज जाने का भी
میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ عمران نے مجھے یاد نہیں کیا، میں نے بھی اس سے کال نہیں کی۔ شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب عمران کی کال آئی کہ فلیٹ پر آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فلیٹ پر چلے گئے۔ اب عمران نے جی بھر کے مجھے حاصل کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس کا دوست بھی اس کے کمرے میں آ گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کی اگلی قسط کل ہی اس چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسکول کا پیار پارٹ 3۔ سنم مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، سنم میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس لیے آیا ہوں، ورنہ آج میرا موڈ نہیں تھا آنے کا۔ سنم مجھے کہنے لگی، سلمان میرا بڑا دل کر رہا تھا اس لیے تمہیں بلایا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی نہ بلاتی۔ میں نے کہا، اچھا اب تو آ گئے ہو نا، تو چلو پھر گیم شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلی گیم تھی میری زندگی کی جو 3 گھنٹے تک چلی تھی اور میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔ سنم اٹھ کے واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، مجھے کہا کہ سلمان تم گئی نہیں۔ میں نے کہا، یار بس لیٹ گیا تھا، ابھی جا رہا ہوں، اور تقریباً صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میں اپنے روم میں آیا، واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر واپس آیا تو 4 بج چکے تھے۔ پھر میں سو گیا۔ صبح سنڈے تھا، میں نے سوچا کافی دیر تک سوتا رہوں گا۔ عموماً سنڈے والے دن ہم لوگ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، لیکن اس دن 11 بج گئے۔ امی میرے روم میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی اور کہنے لگی، سلمان خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہر سنڈے کو تو تم صبح 10 بجے اٹھ جاتے ہو اور آج 11 بج گئے ہیں اور ابھی تک تم سو رہے ہو۔ میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور تمہاری بہن سنم بھی آج ابھی تک سو رہی ہے۔ اب میں امی کو کیا بتاتا کہ ہم دونوں رات کو گیم کھیلتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی تھک گئی ہے اور میں بھی تھک گیا ہوں، کیونکہ ہماری گیم تقریباً 3 گھنٹے چلی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ چلے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر امی سنم کے کمرے میں چلی گئی اور ان کو بھی جا کے اٹھا دیا۔ میں فریش ہو کر آیا اور ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سنم بھی فریش ہو کر آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سنم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور بڑی فریش لگ رہی تھی۔ ویسے فریش تو میں بھی لگ رہا تھا، کیونکہ رات کو جو گیم ہم نے کھیلی تھی وہ کمال کی گیم تھی۔ سنم مجھ سے پوچھنے لگی، اور سلمان کیسی گزری رات تمہاری؟ میں نے کہا، سنم آج کی رات تو بڑی اچھی گزری ہے، شاید میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میں نے کہا، تم بتاؤ تمہاری کیسی گزری؟ اس نے کہا، سلمان میری بھی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ آج کی رات پھر تھوڑی دیر بعد امی ناشتہ لے کر ٹیبل پہ آ گئی۔ امی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر ہم نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا نیو نمبر تھا، پھر میں نے کال اٹھائی تو آگے سے افرا کا فون تھا۔ مجھے کہہ رہی تھی، سلمان کیسے ہو؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ افرا سے بات کرتے کرتے میں اپنے روم میں آ گیا تھا، کیونکہ ناشتہ میں نے کر لیا تھا۔ اب میں ثنا اور امی کے سامنے تو افرا سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر افرا مجھے کہنے لگی، سلمان تمہارا بہت شکریہ، کل تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میرے گھر والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، افرا تم پریشان مت ہو، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم مجھے ایک کال کر دینا، میں تمہاری ہر مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا، سلمان کیا آج شام کو آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا، ہاں بولو کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں شام 4 سے 6 بجے تک کوچنگ سینٹر جاتی ہوں، تو میں آج کوچنگ سینٹر نہیں جاؤں گی، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے مجھے ایک ہوٹل کا نام بتایا، کہا کہ فلاں ہوٹل پہ آ جاؤ، وہیں ملتے ہیں۔ اس نے کہا، سلمان میرے ساتھ میری ایک بہن ہے، مجھ سے 1 سال بڑی ہے، سعدیہ نام ہے اس کا، وہ بھی میرے ساتھ ہوگی، اور تم پریشان مت ہونا، وہ میری رازدار ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر 4 بجے میں ہوٹل پہ آ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے سلمان، پھر اس ہوٹل پہ ملتے ہیں۔ اب میں یہ سوچا تھا، یار آج سنڈے ہے، کوچنگ سینٹر سنڈے کو کھلے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے سنم سے پوچھا کہ سنم کیا سنڈے کو کوچنگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں، چھٹی نہیں ہوتی؟ سنم مجھ سے کہنے لگی، سلمان کچھ کوچنگ سینٹر ایسے ہوتے ہیں جن کی ہفتہ اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی، اور ایسے بہت سارے کوچنگ سینٹر ہیں جو اتوار کو کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔
سنم مجھ سے کہنے لگی سلمان تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار ویسے ہی وہ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کو کال کی کیا وہ باہر ملتے ہیں؟ تو اس نے کہا یار 4 بجے تو میں کوچنگ سینٹر چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار آج سنڈے ہے، اتوار کو تو کوچنگ سینٹر بند ہوتے ہیں۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں میرا کوچنگ سینٹر اتوار کو بھی کھلا ہوتا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کوئی مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اس نے کہا نہیں سلمان وہ سچ بول رہا ہے، اتوار کو کافی سارے کوچنگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سنم۔ پھر میں گھر سے باہر آ گیا، پھر میں نے اپنے دوست عامر کو کال کی، وہ جو رشکہ چلاتا ہے۔ اس نے فون اٹھایا، میں نے کہا کہاں ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ پہ ہوں۔ میں نے کہا اتنے بجے نا فلاں جگہ پہ آ جانا۔ اس نے کہا خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں یار وہ افرا لوگوں سے ملنے چلنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر 3:30 بجے جہاں میں نے اس کو بولا تھا میں وہاں پہنچا تو وہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے رشکہ یا لاک کر دو اور آؤ میری کار میں بیٹھو، کار پہ چلتے ہیں۔ پھر اس نے رشکہ لاک کیا، وہ ایک رشکہ سٹینڈ تھا۔ اس نے اس کو 50 روپے دیے، بندے کو اس نے کہا کہ میں رات میں آ کر رشکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر۔ پھر میں نے عامر کو اپنے ساتھ بٹھایا، فوراً اس ہوٹل پہ پہنچی۔ افرا اور اس کی بہن سعدیہ پہنچی ہوئی تھی پہلے ہی، پھر ہم لوگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے کار پارک کی، ان کو سلام کیا، پھر ہم لوگ ہوٹل میں چلے گئے۔ ہم ہوٹل میں 2nd فلور پر بیٹھے تھے، ایک طرف ایک فرا اور اس کی بہن سعدیہ تھی اور دوسری طرف میں اور میرا دوست عامر تھے۔ پھر میں نے کہا کہ عامر تم اور ساتھ یہ اسٹیبل پہ جا کے بیٹھو، میں اور افرا اسٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ اب میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست عامر کی سیٹنگ اس سعدیہ سے کرواؤں گا اور خود میں سفرا کو پٹا لوں گا اور پھر دونوں کو ایک ہی دن لٹائیں گے۔ میرا دوست عامر تھوڑا ان کاموں میں نہیں تھا لیکن سعدیہ سے بہت اچھی لگی تھی۔ پھر وہ کافی دیر صادق سے باتیں کرتا رہا اور میں افرا کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ افرا نے بالآخر مجھے بول دیا کہ سلمان میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا افرا مجھے بھی تم بہت اچھی لگی تھی، جبھی تو میں نے اپنا نمبر دیا تھا تمہیں۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میرا دوست عامر اور سعدیہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر افرا نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں دل میں یہی سوچا تھا کہ عامر اور سعدیہ بھی آپس میں محبت کا اظہار کر دیں تو اچھا ہے، لیکن کیونکہ سعدیہ اور عامر کی پہلی ملاقات تھی، میری اور افرا کی دوسری ملاقات تھی۔ خیر جس طرح میں سوچ رہا تھا ویسے ہی عامر نے سعدیہ کو بول دیا تھا کہ سعدیہ مجھے آپ اچھی لگی ہیں، اور سعدیہ نے بھی یہی کہا کہ عامر مجھے بھی آپ اچھے لگے ہیں۔ اب دونوں سیٹ ہو گئے تھے، افرا میرے ساتھ اور سعدیہ عامر کے ساتھ۔ اب ہم نے کھانا آرڈر کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا بھی آ گیا۔ پھر ہم لوگ ایک ہی ٹیبل پہ آ گئے، چاروں اور ہم نے کھانا کھایا اور سارا بل میں نے پے کیا کیونکہ میرے پاس پیسے تو کافی ہوتے تھے۔ امی کا ATM کارڈ میرے پاس ہوتا تھا، ابو جتنے بھی پیسے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے وہ سارے پیسے امی کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے، اور گھر میں جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو میں جا کے ATM کارڈ سے پیسے نکلوا کے آ جاتا تھا۔ امی کو بھی دیتا تھا، سنم کو بھی دیتا تھا اور اپنی جیب میں بھی رکھتا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا میرے ابو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، وہ پیسے تو خیر ہمارے پاس اچھے خاصے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم انہیں لے کر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ پھر میں نے اپنی کار میں بٹھایا اور ان کے گھر سے تھوڑا پہلے اتار دیا اور وہ دونوں گھر چلی گئی۔ لیکن میں نے افرا کو بول دیا تھا کہ منگل کو تم نے دوبارہ کوچنگ سینٹر سے چھٹی کرنی ہے اور تمہیں میں اپنے گھر لے چلوں گا۔ اب میری امی اور سنم میری خالہ کے گھر جانے والے تھے منگل کے دن، اس لیے میں نے منگل والے دن سعدیہ اور افرا کو گھر پہ بلا لیا تھا تاکہ ایک کمرے میں میرا دوست عامر اور سعدیہ گیم کھیلیں اور دوسرے کمرے میں میں اور افرا گیم کھیلیں گے۔ خیر اس طرح ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ میں نے عامر کو اس کے رشتے کے پاس اتار دیا اور رشتہ چلا گیا۔ پھر میں گھر آ گیا، باتھ روم میں چلا گیا، فریش ہوا اور تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں سوتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو امی تھی۔ کہنے لگی سلمان کیا ہوا، تم اس وقت سو رہے ہو؟ میں نے کہا امی وہ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا تو تھک گیا ہوں اس لیے سو رہا ہوں۔ امی نے کہا فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے کھانا بنا لیا ہے، میں کھانا لگا رہی ہوں، کھانا کھا لو۔ میں واش روم گیا، فریش ہو کر باہر آیا تو امی کھانا لگا رہی تھی۔ آج امی نے پائے بنائے تھے، پائے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ آج کھانا کھایا تو مزہ آ گیا۔
پھر میں نے دیکھا کہ صنم مجھے اشارے کر رہی تھی کہ آج رات کو پھر آ جانا میرے کمرے میں، ہم لوگ گیم کھیلیں گے، لیکن آج میں اس کے پاس نہیں جانے والا تھا۔ میں نے اس کو انکار کر دیا، وہ سمجھ گئی تھی، منہ بنا کے چلی گئی۔ میں آ کے سو گیا۔ صبح 7 بجے اٹھ گیا، فریش ہو کر ناشتہ کیا اور پھر صنم اور میں اسکول گئے۔ جیسے ہی میں اسکول آیا تو مس کندن اور میری میڈم کی بیٹی کرن مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں مسکرا رہی تھی۔ پھر میں کلاس روم میں آ گیا۔ پھر میری نظر نیلم پہ پڑی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار لڑکیاں تو میرے پیچھے پاگل ہیں، اتنا کم وقت میں کتنی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا۔ اسکول کا پیار پارٹ 2۔ میں نے کہا صنم ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو، چلو اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ صنم مجھ سے کہنے لگی سلمان میں نے تمہیں کب روکا ہے، تم کام شروع کرو، میں تیار ہوں۔ پھر میں نے اسے دھکا دیا، وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں پھر تیار ہو کے اوپر چڑھ گیا اور ہم لوگ کافی دیر تک کھیلتے رہے اور تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ لگے رہے۔ ہمیں طریقے تو نہیں بتا سکتا، البتہ مختلف طریقوں سے ہم لوگ کرتے رہے، کیونکہ میں آج دن میں کرن کے ساتھ جو طریقہ کر کے آیا تھا وہ پھر صنم کے ساتھ ٹرائی کر رہا تھا، اور یقین جانے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں یہاں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے بعد جب ہمارا کھیل ختم ہوا تو میں تھک کر بیٹھ گیا اور صنم مجھ سے کہنے لگی سلمان آج تم زیادہ طاقتور لگ رہے تھے، کیا بات ہے، تم کچھ کھا کر آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں یار صنم، یہ بار بار کرنے سے خود ہی طاقت آ جاتی ہے، اور ابھی اگر ہم دوسری دفعہ کریں گے تو طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں تھک گئی ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر وہ اٹھ کے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی، کہنے لگی سلمان تم گئی نہیں؟ میں نے کہا یار سانو، میرا ایک اور دفعہ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، تم مان جانا، ایک گیم اور کھیل لیتے ہیں۔ لیکن صنم نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں بھی فریش ہو کے آ گئی ہوں اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ گیم کھیل سکوں۔ تم بہت طاقتور ہو اور میں نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تم زیادہ ہی طاقتور لگ رہے تھے۔ اب تم جاؤ، کہیں امی اٹھ نہ جائیں۔ آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر میں آیا اپنے کمرے میں، واش روم میں چلا گیا اور پھر فریش ہو کر آیا اور پھر بستر میں سو گیا۔ صبح امی نے اٹھایا، 8 بجے میں اٹھا اور پھر واش روم میں چلا گیا۔ نہانے فریش ہو کر واپس آیا تو امی نے ناشتہ بنا لیا تھا۔ میں جا کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور پھر امی نے آواز دی صنم تم بھی آ جاؤ، سلمان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو، ناشتہ بالکل تیار ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ صنم بھی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ بھی تیار تھی، اور میں نے تو پہلے ہی یونیفارم وغیرہ پہن لی تھی۔ میں نے اور صنم نے ناشتہ کیا، امی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں اسکول پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں اسکول پہنچا تو میں نے دیکھا میڈم کی بیٹی، میرا مطلب ہے کرن، میرا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھے کہنے لگی سلمان تم کہاں رہ گئے تھے، میں کب سے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے تھے، جس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں اور کچھ لڑکے بھی تھے۔ پھر میں نے دیکھا نیلم نے ہمیں دیکھ کر ایک دم نظر دوسری طرف کر لی۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ یار میں تو نیلم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ کرن سے تو بس اپنی خواہشیں پوری کرتا تھا، مجھے کرن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کرن سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہی ہو، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کلاس روم میں آ گئے۔ اب میں چپکے سے بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا، لیکن نیلم تھی کہ پڑھائی میں مگن تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ نیلم عمران سے، جو ہمارے کلاس کا لڑکا تھا، اس سے کچھ لے رہی تھی اور اس سے ہنس کر بات بھی کر رہی تھی۔ پھر مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں یہ نیلم عمران کو پسند تو نہیں کرتی، کہیں یہ دونوں آپس میں محبت تو نہیں کرتے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا چلو بریک جب ہوگا تو پھر میں عمران سے پوچھوں گا۔ کلاس چلتی رہی، ہماری ایک ٹیچر تھی جس کا نام تھا مس کو، وہ مجھے پسند کرتی تھی، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ بار بار پڑھاتے پڑھاتے میری طرف متوجہ ہوتی اور بار بار میرا نام لیتی اور کہتی سلمان تم یہ بتاؤ، سلمان تم وہ بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں مجھے معلوم ہوتی، کچھ چیزیں نہیں آتی تھی، تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یار کوئی ایسی بات نہ مس پوچھ لے جو مجھے پتا نہ ہو اور میری انسلٹ ہو جائے۔ پوری کلاس میں خیر بریک کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی بریک ہوئی تو اس کندن نے مجھے کہا کہ سلمان آؤ میرے ساتھ کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا مس آپ چلیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔
میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں سیدھا چلتا ہوں عمران کے پاس گیا۔ اچھا، عمران غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بیگ میں تھوڑا بہت کھانا پینا لے کر آتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک روم میں بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں سیدھا گیا، میں نے اسے سلام کیا۔ میں نے کہا، اور عمران کیسے ہو؟ اس نے کہا، جی سلمان بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے کہا، نہیں یار شکریہ، تم کھاؤ۔ میں نے کہا، یار کبھی مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرو۔ اس نے کہا، جی سلمان بھائی کیوں نہیں۔ میں نے کہا، یار عمران مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے، اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پوچھوں۔ عمران مجھے کہنے لگا، سلمان بھائی جو بھی بات پوچھنی ہے آپ پوچھ لیجئے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے۔ میں نے کہا، یار بات ہی ایسی ہے۔ پھر اس نے کہا، بیٹھ جائیں آپ میرے ساتھ، بیٹھے پھر بتائیں مجھے کیا بات پوچھنی ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، روم میں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، یار عمران ایک بات بتانا، لیکن سچ سچ بتانا، ایمانداری سے۔ اس نے کہا، ہاں سلمان بھائی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا، یار عمران تم کیا نیلم کو پسند کرتے ہو؟ تو ایک دم اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کہنے لگا، سلمان بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ اب میرے دل میں تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہوا۔ میں نے کہا، اچھا یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اسکول میں کسی سے بات تو نہیں کرتی، صرف تم ہی ہو جس سے وہ تھوڑی بہت باتیں کرتی ہیں۔ عمران کہنے لگا، سلمان بھائی اصل میں خود بھی لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، نیلم سے اس لیے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی، صرف مجھ سے ہی کرتی ہے، اور وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، ویسے کوئی وہ بات منہ سے ایسی ویسی نہیں کرتی۔ میں نے کہا، شکر ہے یار اس کا کوئی چکر نہیں ہے نیلم کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا، یار عمران ایک کام کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا، جی سلمان بھائی بولیں کیا کام ہے۔ میں نے کہا، یار وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا، جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے کہا، یار عمران مجھے نا نیلم بہت اچھی لگتی ہے، میں نیلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے رات بھر نہیں آتی، دن رات چلتے پھرتے سوتے مجھے نیلم ہی کی یاد آتی ہے یار، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں۔ یار عمران وہ تم سے بات چیت کرتی ہے، پلیز یار میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ اب عمران جو ہے نا تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، یار سلمان بھائی یہ بات میں کیسے سے کہہ سکتا ہوں، یار سلمان بھائی یہ بات میں، آپ کو تو پتا ہے وہ لڑکوں کو گھاس تک نہیں ڈالتی، اگر میں نے اس طرح کی بات کر دی تو آج کے بعد تو مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، یار وہ تجھ سے بات ضرور کرے گی، پلیز یار میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عمران کہنے کا، نہیں یار سلمان بھائی آپ ہاتھ مت جوڑیں، بتائیں کیا کہنا ہے نیلم کو۔ پھر میں ہوش ہو کے اس کے پاس ہوا تھوڑا سا، اور میں نے کہا، یار اس کو بولنا ہے کہ نیلم آپ کو نہ سلمان پسند کرتا ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس نے تو یہاں تک بھی سوچ لیا کہ وہ بہت جلد آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے گا، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رات دن آپ ہی اس کے خواب و خیالوں میں ہیں، بس اتنا بول دینا یار، اور کہنا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اب عمران مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے سلمان بھائی میں جگہ اور وقت دیکھ کر نیلم سے ہی بات کروں گا، کوئی اور نہ سن لے۔ میں نے کہا، ہاں بھلے آرام سے۔ پھر میں نے کہا، چلو تم کھانا مکمل کر لو میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ کینٹین میں آیا، میں نے دیکھا کچھ ہماری ٹیچر بیٹھی لنچ کر رہی تھی۔ اب میں سیدھا اس کندن کے پاس گیا۔ مس کندن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگی، ہاں سلمان کیا کھاؤ گے، چاٹ کھاؤ گے، برگر کھاؤ گے، سموسے کھاؤ گے یا پھر کچھ بسکٹ وغیرہ؟ میں نے کہا، مس میں نے چاٹ کھانی ہے۔ پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ ایک پلیٹ چاٹ دے دیں۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ چاٹ کی پلیٹ لے کر آ گیا۔ میں نے چاٹ کھائی اور میں اس کندن سے بات چیت کرتا رہا۔ مس کندن مجھے کہنے لگی، یار سلمان ایک مجھے بھوک چاہیے، فلاں بک، اس کے پیسے میں تمہیں دے دیتی ہوں، وہ لے کر نہ تم 3-4 بجے تک میرے گھر پہ دینے آ جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مس میں لے آؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا۔ پھر انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بریک ختم ہوئی اور ہم کلاس میں آ گئے۔ اب پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 بج گیا اور ہماری چھٹی بھی ہو گئی۔ میں اور صنم چلتے ہوئے گھر آئے، تقریباً 1:30 بج گیا تھا۔ امی نے کہا، جاؤ فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو، ٹیبل پہ آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے کہا، صنم تم بھی جا کے چینج کر لو۔ پھر میں بھی چینج کر گیا، میں نے بھی چینج کر لیا۔ ہم دونوں فریش ہو کر آئے۔ جیسے ہی کھانے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھے، ثنا نے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
کیونکہ وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں فریش ہو کر آئے تھے، پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد سونے کے چلا گیا۔ پھر تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر ایک بک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے وہ بک لی اور پھر وہ مس کندن کے گھر پہ دینے چلا گیا۔ مس کندن ایک بنگلے میں رہتی تھی۔ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی موٹی تھی، صحت مند تھی اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے جا کے بیل دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اسکول کا پیار پارٹ 4۔ میں نے کرن پر حملہ کر دیا تھا اور میں بڑا جوش میں تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کرن کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑوں گا، یہ چاہے کچھ بھی کرے۔ اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آواز نکل رہی تھی اور شکل رونے جیسی بن گئی تھی، بلکہ وہ رو رہی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن کیونکہ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں نے آسرا نہیں کرنا، میں پھر بھی لگا رہا۔ کرن نے کہا سلمان تھوڑا تو صبر کرو، مجھے سانس تو لینے دو۔ میں نے کہا نہیں کرن، سارا نظام ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کرن مجھ سے کہنے لگی سلمان مجھ پہ رحم کرو یار، میری حالت خراب ہو رہی ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں چپ کر کے کام کرتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی اور اس کی آواز بھی بند ہونے لگی تھی، جیسے وہ بے ہوش ہونے لگی ہو۔ میں نے کہا کرن تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہل جل نہیں رہی تھی۔ پھر میں فوراً فریج کے پاس گیا اور پانی کا گلاس لے کر آیا اور پھر کرن کے منہ پر پانی گرا دیا۔ جیسے ہی پانی کرن کے منہ پر گرا تو کرن تھوڑی سی ہوش میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کرن کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا کہ سلمان جانوروں کی طرح تو نہ کرو یار، آرام آرام سے بھی تو کر سکتے ہو، میں کہیں بھاگ کر تو نہیں جا رہی۔ میں نے کہا کہ تم ہی تو مجھے تگڑا کیا ہے اور ایسا تم نے مجھے خود بنایا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اس طرح کروں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پھر میں نے کہا اس کا کیا کروں، اب یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آ جاؤ لیکن آرام آرام سے۔ پھر میں دوبارہ چلا گیا اس کے پاس اور اب کی بار میں آرام آرام سے کھیلتا رہا، ٹیسٹ میچ کی طرح، لیکن یہ لمبی انگ تھی۔ کرن تو پہلے آؤٹ ہو گئی تھی لیکن میں بہت لمبا چلا تھا۔ میری یہ یادگار اننگ تھی یار، لیکن بلا آخر میں بھی آؤٹ ہو گیا، لیکن ٹرپل سینچری لگا دی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ 3 گھنٹے پتہ نہیں کتنے طریقوں سے میں نے کیا تھا، اب یہاں میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کرن بس صرف مجھے دیکھ رہی تھی، اس میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کرن اب تم راضی ہو گئی ہو یا پھر دوبارہ گیم کھیلیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں نے کہا کرن ابھی تو میرا دل کر رہا ہے کہ ایک گیم اور کھیلیں۔ تو اس نے گردن سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں میری طرف سے بس ہے، میرے اندر اور ہمت نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ نارمل ہوئی اور مجھ سے بات کرنے لگی، کہنے لگی سلمان جو چیزیں میں نے تمہیں دی تھی وہ میرے گلے میں ہی اٹک گئی، کیونکہ یار تم تو کوئی عجیب طرح کے ہو گئے تھے۔ اصل میں دوستوں میں کرن سے تھوڑا چھٹکارا چاہتا تھا، کیونکہ اب میرے پاس افرا آنے والی تھی اور میرا اصل مقصد اور ٹارگٹ وہ تو صرف اور صرف نیلم تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نیلم کو میں لٹا کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر جب کرن نارمل ہو گئی تو میں نے کہا کرن اب میں گھر جاؤں؟ اس نے کہا ہاں سلمان اب تم چلے جاؤ، لیکن میں نے دیکھا کہ کرن سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا دل میں کہ اگر میڈم کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ جو حال ہوگا وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کرن کی حالت تھی آج مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میڈم کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں کرن کے گھر سے روانہ ہو گیا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ میں نے سنم کو کہا کہ میرا ایک ڈریس پریس کر دینا۔ اس نے میرے کپڑے پریس کیے اور میں پھر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کے واپس آیا تو امی نے کہا کہ سلمان یہ کچھ راشن کا سامان گھر کا کم ہے، یہ پیسے لو اور جا کر گھر کا سامان لے آؤ۔ اب میں بازار میں آیا، مارکیٹ میں سامان لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے جو سبزی والے کے پاس کھڑی ہو کر سبزی لے رہی تھی اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ یار میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا،
لڑکیاں خود میرے پیچھے آتی تھیں۔ واحد لڑکی نیلم ہے جو مجھے دیکھتی تک نہیں تھی، یار ویسے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں کافی سامان لینے کے بعد سبزی والے کے پاس گیا۔ مجھے ٹماٹر اور ہری مرچ لینی تھی۔ میں جیسے ہی سبزی والے کے پاس گیا تو وہ لڑکی بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے 1 کلو ٹماٹر اور 1 پاؤ ہری مرچ دے دو۔ اس نے کہا جی سر دیتا ہوں۔ میں نے سائڈ پہ دیکھا لڑکی کی طرح تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اب کی بار مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور میں بھی مسکرانے لگا تو مجھے آہستہ سا بولنے لگی آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا یار یہ کیسی لڑکی ہے جو بھری مارکیٹ میں مجھے بول رہی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی اور مسکرانے لگا۔ اس نے پھر میرے قریب ہو کر کان میں بولا مجھے اپنا نمبر دیں گے؟ اب یار میرے پاس لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن جب ایک چیز خود ہی میرے پاس آ رہی تھی تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا تھا۔ میں نے جب پیسے دینے کے لیے والیٹ کھولا تو اس میں سے اپنا کارڈ نکالا اور چھپکے سے میں نے اس لڑکی کو پکڑا دیا۔ اب میں سامان لے کر گھر آ گیا۔ امی اور صنم نے مل کر کھانا بنایا۔ کھانا بنا کر امی نے بلایا سلمان آ جاؤ میں کھانا لگا رہی ہوں۔ پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد صنم نے چائے بنائی۔ میں اپنے کمرے میں تھا جب صنم چائے کا کپ لے کر میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے، ایک اس کے اپنے لیے تھا اور دوسرا میرے لیے تھا۔ اب اس نے مجھے چائے دی۔ میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگی سلمان یہ لو چائے، اور کہنے لگی سلمان آج رات کو میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا صنم میں تھکا ہوا ہوں۔ صنم مجھ سے کہنے لگی سلمان کیا بات ہے، پچھلے 3 دن سے میں تمہیں بلا رہی ہوں لیکن تم نہیں آ رہے، کیا تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے؟ میں نے کہا صنم نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب صنم چلی گئی۔ میں نے چائے پی لی تھی اور پھر لیٹ گیا تھا۔ تقریباً 12:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں فوراً سے ہاتھ منہ دھو کے صنم کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا صنم سو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا صنم۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ کہنے لگی سلمان میں سمجھی تم نہیں آؤ گے، تم نے 12 بجے کا بولا تھا اور ابھی 12:30 ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار صنم اصل میں سو گیا تھا اس لیے میں تھوڑا لیٹ اٹھا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب کام شروع کریں۔ میں نے کہا ہاں بس شروع کر رہے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم دونوں تیار ہو گئے اور پھر کام شروع کر دیا۔ اب کیونکہ ہم پرانے ہو گئے تھے، کافی تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے بہترین طریقوں سے کام کر رہے تھے۔ صنم نے بھی کہہ دیا کہ سلمان تم اب کافی تجربہ کار ہو گئے ہو۔ میں نے کہا صنم تمہارے ساتھ بار بار کر کے سب سیکھ گیا ہوں۔ صنم ہنسنے لگی۔ کافی دیر کے بعد ہم نے کام مکمل کر لیا۔ اب میں نے کہا صنم اب میں چاہتا ہوں اپنے روم میں۔ صنم کہنے لگی ایک اور باری لگاتے ہیں نہ۔ میں نے کہا نہیں یار صنم میں تھک گیا ہوں، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ صنم کافی کہتی رہی اور مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں واش روم میں گیا، فریش ہو کر واپس آیا اور آ کر سو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اسکول کا پیار پارٹ 6۔ افرا اور سعدیہ کو لے کر ہم لوگ میرے گھر میں آ گئے۔ میرے روم میں آ کر ہم چاروں بیٹھ گئے، افرا اس کی بڑی بہن، سعدیہ، میں اور میرا دوست عامر۔ ہم چاروں گپ شپ کر رہے تھے۔ پھر میں گیا فریز سے کولڈ ڈرنک نکال کر لے کر آ گیا اور 4 گلاسوں میں نکال کر سب کو ایک ایک گلاس دیا اور ایک گلاس میں خود لے کر بیٹھ گیا اور پینے لگا۔ اب ہم گپ شپ بھی کر رہے تھے اور کولڈ ڈرنک بھی پی رہے تھے۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ سعدیہ بار بار عامر کو دیکھ رہی تھی، نظر اٹھا کے، تھوڑا چھپ چھپ کے، اور میں یہ بھی نوٹ کر رہا تھا کہ عامر بھی سعدیہ کو چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا، مطلب کہ دونوں ایک دوسرے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میں نے چالاکی سے کام لیا۔ میں نے کہا یار عامر تم اور سعدیہ نہ جاؤ، امی کے روم میں جا کر بیٹھو اور وہاں جا کے گپ شپ کرو۔ اب میں نے کہا کہ ہاں سلمان بھائی میں یہ کولڈ ڈرنک ختم کر لوں تو ہم دور وہیں جا کے بیٹھتے ہیں اور آرام سے کھل کے باتیں کریں گے۔ ظاہر ہے آپ دونوں آپس میں کھل کر باتیں کریں اور ہم دونوں وہاں بیٹھ کر کھل کر باتیں کریں گے۔
اور پھر تھوڑی دیر بعد کولڈ ڈرنک ختم ہو گئی اور عامر سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے روم میں لے گیا۔ اب میں تھوڑا سا افرا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے افرا کا دوپٹہ ہٹا دیا، اس کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یار افرا تھی بہت خوبصورت، تھوڑی سی موٹی تھی، بھرا بھرا جسم تھا اور اس کے آگے کے بلب تو یار بہت بڑے تھے، جن کے ساتھ میں آہستہ آہستہ کھیل رہا تھا۔ پھر میں نے افرا کو کہا کہ تم یہ سب کچھ ہٹا دو۔ پھر افرا نے ایسے ہی کیا، سب کچھ ہٹا دیا اور میں نے بھی سب کچھ ہٹا دیا اور پھر ہم لوگوں نے گیم کھیلنا شروع کر دی۔ اب تقریباً 15 منٹ گزرے تھے ہماری گیم کو شروع ہوئے۔ میرے کانوں میں ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ سعدیہ کی آواز تھی، کیونکہ عامر نے سعدیہ کو لٹا دیا تھا اور عامر تھا بھی تھوڑا سا تگڑا، اس لیے اس نے سعدیہ کی آوازیں نکلوا دی۔ خیر میں ادھر لگا رہا افرا کے ساتھ اور عامر سعدیہ کے ساتھ لگا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں بھی گیم کھیل کر فارغ ہو گئے۔ بس ہم لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد سعدیہ اور عامر بھی آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ سعدیہ کی شکل اتری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاید میرے دوست نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں سعدیہ کیسی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے عامر سے پوچھا ہاں عامر کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ یا سلمان بھائی میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں، یار ساتھ دیا تو بہت پیاری ہے اور مجھے اس نے جنت کی سیر کروائی ہے۔ میں نے کہا یار افرا بھی کم نہیں ہے، افرا نے بھی مجسمانوں کی سیر کرا دی ہے۔ اب میں بڑا مطمئن ہو رہا تھا کہ چلو یار ان کا کام بھی اتار دیا ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ یار وہ جب میں سبزی لینے گیا تھا تو ایک لڑکی نے مجھ سے نمبر لیا تھا، اس نے ابھی تک مجھ سے رات تک کیوں نہیں کیا؟ پھر خیر ہم چاروں فریش ہو کر تیار ہو گئے اور پھر میں نے گاڑی نکالی اور ہم چاروں ایک ہوٹل پہ آ گئے۔ وہاں میں نے آ کر کھانے کا آرڈر کیا اور پھر ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں افرا اور سعدیہ کو چھوڑنے چلا گیا۔ ان کے گھر سے تھوڑا دور میں نے گاڑی جا کے روک دی اور پھر میں ان دونوں کو اتار دیا، وہ ہمیں بائے کر کے چلی گئی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے عامر کو کہا ہاں بھائی ہمیں بھی بتا کیسا لگا؟ اس نے کہا یار سعدیہ کا اور میرا دونوں کا پہلی دفعہ تھا، اس لیے یار تکلیف تو مجھے بھی ہوئی اور اس کو بھی بہت زیادہ ہوئی، اس کی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ سن نہ لیں اس کی آواز، تو میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہاں یار آواز تو آ رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے اس کا کام اتار دیا ہے۔ تو عامر یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا ہاں یار لیکن یقین کرو کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا اچھا فیل ہو رہا تھا۔ خیر پھر میں نے عامر کو ایک جگہ اتار دیا، وہ اپنا رشکہ لے کر چلا گیا اور میں پھر گھر آ گیا۔ میں گھر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ گھر کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امی اور صنم تھی۔ صنم کے ہاتھ میں کافی زیادہ شاپرز تھے، وہ شاپنگ وغیرہ کر کے آئی تھی اور میں نے دیکھا کہ امی کے ہاتھ میں بھی کافی زیادہ پیکٹ تھے۔ پھر میں نے امی سے فوراً سامان لیا اور اندر لے کر آ گیا۔ امی نے کہا سلمان مجھے جلدی سے ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دو۔ پھر میں نے امی کو پانی پلایا، پھر میں نے صنم کو بھی پانی پلایا۔ پھر امی نے کہا کہ اب کھانا تم جا کے باہر سے لے آنا، آج کھانا بنانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی میں باہر سے لے آؤں گا، ہوٹل سے بنوا کے لاتا ہوں۔ پھر امی اور صنم اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ مغرب قریب تھی، اچانک میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے لڑکی کا فون تھا۔ میں نے کہا جی آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں زویا ہوں۔ میں نے کہا کون زویا؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ یاد کریں سلمان آپ سبزی لے رہے تھے اور مجھے آپ اچھے لگے تھے، میں نے آپ کا نمبر لیا تھا، آپ نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ اچھا اب یاد آیا، یار تم نے 2-3 لگا دیے کال کرتے کرتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہوتا، یہ بھابھی کے موبائل سے میں چپکے چپکے سے آپ کو کال کر رہی ہوں، آپ نے کبھی بھی مجھے کال ریٹرن نہیں کرنی، جب بھی مجھے کال کرنی ہوگی تو میں خود ہی آپ کو کال کروں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا سلمان کہاں میں ٹھیک ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے تو نیند تک نہیں آتی، سوتے جاگتے مجھے آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سلمان آپ مجھے کل ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں بولو کہاں ملنا ہے؟
اس نے کہا آپ کے پاس کوئی بائک یا کوئی گاڑی ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس کار بھی ہے اور بائک بھی ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے فلاں جگہ سے پک کر لیجیے گا شام 4 بجے، اور 4 سے لے کر 6 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ پھر میں نے کال کاٹی۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری کی تھی، اب میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا یہاں۔ پھر میں اٹھ کر واش روم چلا گیا، فریش ہو کر باہر آیا۔ پھر میں نے امی سے پوچھا کہ جی امی بتائیں کیا کھانا ہے، میں ہوٹل سے کیا کیا لے کر آؤں؟ امی نے کہا کہ سلمان بیٹا جا کر ½ کلو مٹن کڑھائی بنوا لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے امی، میں بھی جاتا ہوں اور بنوا کے لے آؤں گا۔ میں نے کہا بھی میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ جا رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے کا کام ہے، وہاں سے جیسے ہی فری ہوں گا تو میں کھانا بنوا کے لے آؤں گا۔ ہمیں نہیں کہا ٹھیک ہے آرام سے آج نانو مجھے 1 بجے تک آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں ایک دوست کے گھر پہ چلا گیا، اس کے ساتھ تھوڑا کام تھا، تقریباً مجھے 1 گھنٹہ وہاں لگ گیا اور 8:30 بجے تک میں وہاں سے فری ہو گیا، اور پھر میں ہوٹل پہ چلا گیا۔ میں نے ½ کلو مٹن کڑھائی بنوائی، رائتا سلاد لیا، 1 کولڈ ڈرنک لی جمبو، اور 6 نان لے کر میں گھر پہ آ گیا۔ میں نے سنم کو دیا کہ یہ لو سالن پلیٹوں میں نکالو۔ سنم نے سالن پلیٹوں میں نکالا اور پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا سنم چائے بنا دو۔ سنم نے کہا جی بھائی میں بھی بناتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سنم چائے بنا کر آ گئی۔ میں اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی اور سنم اپنے اپنے کمروں میں چائے پی رہے تھے۔ چائے پی کر میں لیٹ گئی کہ سنم آئی چائے کا خالی کپ اٹھانے کے لیے اور مجھے کہنے لگی سلمان آج میں رات کو تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ میں نے کہا یار سنم میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج ضروری ہے، تم کل نہیں آ سکتی۔ اصل میں یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے آج افرق سے گیم کھیلی تھی، اب بار بار گیم کھیلنے سے بھی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ لیکن سنم نے کہا کہ نہیں سلمان میں آج رات کو ضرور آؤں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم آ جانا، کب تک آؤ گی؟ اس نے کہا یہ 12 بجے رات کو آؤں گی یا پھر 1 بجے تک، میں تمہارے روم میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 12 سے 1 کے درمیان تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم آ گئی تو ٹھیک ورنہ میں سو جاؤں گا۔ سنم نے کہا ٹھیک ہے سلمان میں آ جاؤں گی، اور پھر میں لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یار اب میں ٹائم پاس کیسے کروں، یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ زویا کا فون آ گیا، وہی زویا جو سبزی لیتے ہوئے ملی تھی اور نمبر لیا تھا۔ میں اس سے گپ شپ کرنے لگا، کافی دیر زویا سے بات چیت کرتا رہا۔ زویا بھی بڑی رومانٹک لڑکی تھی، ایسی ویسے باتیں کر رہی تھی کہ میں خود پریشان تھا کہ یار یہ دوسری دفعہ مجھ سے کال پہ بات کر رہی ہے اور اس ٹائپ کی باتیں کر رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہی تھی سلمان 4 بجے آپ لازمی فلاں جگہ پہ آ جائیے گا۔ میں نے کہا ہاں زویا میں آ جاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہماری بات چیت چلتی رہی۔ وہ میری فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میں اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی ایک غریب فیملی سے تھی اور میں تھوڑا پیسے والی فیملی سے تھا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 12 بج گئے۔ میں موبائل میں مووی دیکھ رہا تھا، اب میں دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور بار بار ٹائم کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں سنم کب آتی ہے۔ 12:30 ہو گئے تھے لیکن ابھی تک سنم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بس 5 منٹ مزید گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میری روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور سنم اندر آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا سنم دروازے کی کنڈی لگا دو، اور سنم نے فوراً ہی دروازے کو کنڈی لگا دی اور فوراً بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی سلمان کتنے دن گزر گئے ہیں، میں آپ سے نہیں مل سکی، آج جی بھر کر آپ کے ساتھ بہت لمبی گیم کھیلنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یار دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے لیکن طبیعت بھی میری کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں تھکا ہوا بھی ہوں۔ سنم کہنے لگی کہ سلمان اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں آج مکمل موڈ میں ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تیاری کرتے ہیں، گیم شروع کرتے ہیں۔ سنم کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر سلمان تم تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، پھر ہم دونوں گیم شروع کرتے ہیں اور لمبی گیم کھیلیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اسکول کا پیار پارٹ 5۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر بستر پہ آ کے سو گیا اور صبح امی نے اٹھایا۔ امی کہہ رہی تھی سلمان اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا، تم لیٹ ہو رہے ہو، اور تمہاری بہن سنم بھی ابھی تک سو رہی تھی، آج پتہ نہیں اس کو بھی کیا ہو گیا ہے،
وہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ میں نے کہا جی امی میں اٹھ گیا ہوں، اب چلے میں یونیفارم پہن کے آ رہا ہوں۔ پھر میں جلدی جلدی تیار ہوا اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے امی اور صنم کو جوائن کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اور صنم اسکول پہنچے۔ میں جیسے ہی اسکول پہنچا میں نے دیکھا کرن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی سب کو سلام کیا۔ کرن مجھ سے کہنے لگی سلمان کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کرن تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب میری آنکھیں نیلم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر میں نے روم میں آ کر دیکھا تو نیلم بیٹھی ہوئی تھی، اور میں آج بنا کسی خوف کے سیدھا نیلم کے پاس گیا اور نیلم کو سلام کیا اور نیلم کو کہا کہ نیلم آپ کے پاس بلیک کلر کا پارٹنر ہوگا۔ اس نے پہلے سلام کا جواب دیا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا یار وہ تو دینا، کلاس کے بعد مجھ سے لے لینا۔ خیر اس نے اپنا بیگ کھولا اور پوائنٹر نکال کے مجھے دے دیا۔ میں اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب میں بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے آج پہلی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ نیلم بھی کبھی کبھار پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یار عمران نے اسے بتا تو دیا تھا کہ سلمان آپ کو پسند کرتا ہے۔ اب اسے یہ تو پتا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ خیر ہماری ٹیچر آ گئی اور کلاس شروع ہو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور بریک کا وقت ہو گیا۔ میں سیدھا چلتا ہوا نیلم کے پاس گیا۔ میں نے کہا نیلم آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ نیلم مجھ سے کہنے لگی سلمان آپ جائیں میں کھا لوں گی، مجھے تھوڑا کام ہے، میں دیر سے آؤں گی۔ میں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی دیر سے چلتا ہوں۔ وہ ایک دم میری طرف دیکھنے لگی، پھر وہ اپنے کام میں لگ گئی اور کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس ہی تھوڑا سا دور بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ